नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज मोरस और आज अपनी नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हम इस गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो मेजर जनरल नोएल खॉकर साहब के साथ जारी रखे हुए हैं और आज की जो एपिसोड है बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, बहुत तारीख़ी है इस लिहाज से कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों के, पाकिस्तान की अफवाज की खिदमात के हवाले से, तो वहाँ एक सुनहरी बाप का एक ज़िक्र ज़रूर होता है। और उसके बाद शायद पाकिस्तान की तारीख़, शायद पाकिस्तान की आर्मी की तारीख़ जो है वो मुकम्मल नहीं होती जब तक हम इस सुनहरी बाप यानी पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों और बिलखसूस मसीही अफसरान का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से बात ना करें। ये एक ऐसा रोशन बाप है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है, जिसने ऐसे चिराग रोशन किए जिन्होंने वक्त पड़ने पर अपने मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज के ये एपिसोड उन शोहदा को, उन गाजियों को, उन मुजाहिदों को, उन बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करने का एक ज़रिया है और इससे बेहतरीन ज़रिया उस किताब को जो है वो डिस्कस करने का है जिसने इन तमाम शोहदा और गाजियों को, उन तमाम अफसरान को, उन तमाम जवानों को जो है वो खैराज तहसीन पेश करने, उनकी कहानियों को, और ऐसी कहानियाँ जो शायद हमारे माजी का हिस्सा है, हमारी तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन हमारे कानों से, हमारी यादों से जो है वो थोड़ी सी धुंधला चुकी हैं। इन तमाम यादों को, इन बातों को इकट्ठा किया है इस किताब में जिसका नाम है वॉइस ऑफ वॉलर, जो मेरे हाथ में मौजूद है और जिससे तहरीर किया है मेजर जनरल नोएल खॉकर ने। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम साहिब किताब के साथ इस किताब के हवाले से बात करेंगे, इस किताब की अहमियत, इसकी इफादियत, इसका पस मंज़र में क्या और ये क्यों आज के दौर के साथ रेलेवेंट है। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने वक्त दिया और मुझे आपकी इस काविश की जितनी खुशी है और आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा है तो मैं आपको इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ किताब की भी, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें गुफ्तगू का मौका दिया। वंस अगेन वेलकम। और ये किताब बनाने में, छापने में, लिखने में, इसके अंदर मुझे भी बहुत खुशी है और उससे ज़्यादा इस बात की कि आप इसको किताब को देख रहे हैं, आपने इसको आगे इस पे बात करेंगे और एक ये ज़रिया बन जाएगा कि हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म। बिल्कुल सही, हम आपसे तो बात करेंगे लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा इस किताब के बारे में दिखाऊं। बहुत ही खूबसूरत इसका जो है वो टाइटल है, इसका जो पेज है और जिसमें जो है वो ट्रिब्यूट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं टू द क्रिश्चियन डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान। उन तमाम जो है वो अगर देखें आप किताब को, आप पहले देखें तो आपको पकड़ते हुए इसकी फीलिंग, इसका जो ऑरा है वो नज़र आता है। और अगर हम इसको फर्दर हम इस पे बात भी करेंगे और देखें तो इसकी कलर्स, पिक्चर्स और ये बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो इसको प्रिंट किया गया है, डेकोरेट किया गया है और यकीनी तौर पर जो है वो एक शानदार किताब है। सो इसके पीछे जो है वो ऑथर का यानी मेजर जनरल नोएल साहब का जो है वो इंट्रोडक्शन है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से भी रहा। तो ये एक, मैं बुक लवर हूँ और मैं किताबों को हमेशा प्रमोट करता हूँ एक ऐसे दौर में, डिजिटल दौर में, जहाँ पर किताब का मुताला जो है वो बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये किताब एक जो है वो सुनहरी बाप है, एक सुनहरा चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की मसीहों की जो है वो हिस्ट्री में, और किताब के हवाले से ये बहुत खूबसूरत एडिशन है। सर, ये तो हम इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि किताब आपका तो इससे बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इस किताब का लिखने की वजूहात क्या हुई, या क्या आप समझते हैं कि रीज़न था या जिसने आपको तहरीक दी कि आप इस किताब को लिखें? जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के बनने में जो किरदार अदा किया, बिल्कुल सही, और उसके बाद पाकिस्तान की दिफा में, उसकी डेवलपमेंट में, बिल्कुल सही, उसके अलावा उसकी डेवलपमेंट में, हर जगह पे पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक नुमायाँ किरदार रहा है। वक्त के गुज़रने के साथ साथ जब और चीज़ें सामने आ गई हैं तो वो किरदार और वो कहानियाँ और वो कंट्रीब्यूशंस दब गई थी सही, और उनको उतना स्पेस और मौका नहीं नज़र आ रहा था। तो आज की जनरेशन से जब आप बात करते थे तो उनको अपने हीरोज़ का, उनको अपने कंट्रीब्यूटर्स का, उनको ऐसे लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान में
حالات میں رہ کے کام کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے، بالکل صحیح، ان کے بارے میں اتنا معلوم نہیں۔ صحیح، کیریکولم کے اندر مائنورٹیز کا کوئی ذکر نہیں ہے، صحیح، ابھی کچھ کاوش کی گئی لیکن وہ بھی ایک سرسری تھی۔ بالکل صحیح، تو جس طریقے کے ساتھ آپ اپنے نشان حیدرز کی بات کرتے ہیں، لیکن ان نشان حیدرز کے جنہوں نے حاصل کیا اور سب سے بڑا اعزاز ہے ملک کا، صحیح، ان نشان حیدر جو ان میں 3 ایسے نشان حیدر تھے جن کے ساتھ کرسچن کمیونٹی کے لوگ شامل تھے مختلف طریقوں کے ساتھ، صحیح، اور میرا خیال ہے کہ ان کی کہانی کرسچن کمیونٹی کی کنٹریبیوشن کے بغیر مکمل نہیں۔ بالکل سے بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں تھیں جس کے اوپر میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک اب یہ سچویشن ہے، اور اگلے دنوں میں چند سالوں بعد شاید اس سے بھی گمبھیر ہو جائے اور بالکل لوگ بھول ہی جائیں چیزوں کو، کنٹریبیوشنز کو۔ تو اس کو پھر اس کتاب کو میں نے تحریر کرنے کے بارے میں سوچا، اور لوگوں نے بھی کاوش کی اس سلسلے میں، لیکن اس کتاب کو یہ منفرد اس لحاظ سے ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے پاس اب وقت کی کمی ہے، اتنا ٹائم نہیں دے پاتے کہ وہ ڈیٹیل سے پڑھ سکیں، اور اس کتاب کو پھر میں نے بہت زیادہ ٹیکسٹ ہیوی نہیں کیا، اس کتاب کو ایز اے کافی ٹیبل بک میں نے اس کو فارمیٹ کیا تاکہ یہ کافی ٹیبل کے طور پہ ہو، اور ایک وقت میں نہیں، بار بار آپ اس کو ریفر کر سکیں، پڑھ سکیں۔ ایک پیج پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتاب کو آپ جاری نہیں رکھ سکتے، جب مرضی آپ اٹھائیں اور اس کے بارے میں ایک ہیرو کے بارے میں آپ سٹوری پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں تمام وہ کہانیاں سامنے لانے کی ضرورت تھی، جیسے ان کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور ایک ایسے طریقے کے ساتھ کہ پاکستان کی جو کہانی اپنی ڈیولپمنٹ، ڈیفنس اور گروتھ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پیرلل سٹوری چلے، اور وہ اس کے ساتھ لنک بھی ہو، اور وہ اس کے ساتھ سٹوری کو وہ مزید ایڈ آن بھی کر رہی ہو اور ایکسپلین بھی کر رہی ہو ہماری کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو۔ بالکل صحیح، اس لیے اس کو کتنا صحیح، بہت زبردست، کیونکہ وہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا مختلف لوگوں کی طرف سے اس پہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ لکھا گیا ہے، لیکن ایک عام آفیسر کا اور بہت ساری ان چیزوں کا، ان انفارمیشن کا، ان باتوں کا ایک آئی وٹنس ہونا، آئی تھنک دیٹ اس کتاب کو جو ہے وہ منفرد بناتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ہم جو کچھ خاص کردار ہیں، ویسے تو ہر اس کتاب کا ہر کردار ہی ایک نگینہ ہے، ایک ہیرا ہے، جس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ ہم جو ہے اس میں ایسے منفرد کردار یا کہانیاں جو عام طور پر عمومی طور پر ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، تو وہ پلیز ضرور بتائیں، اور اس کی انفرادیت اس میں جو خواتین ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں ان کا پلیز جو ہے ذکر ہے تو پلیز بتائیے گا۔ یہ جو آپ اس کتاب کو جب لوگوں کو دیتے ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کا ایک کور ہے۔ یہ جو کور ہے اس میں وائسز آف ویلر کا مطلب ہے کہ یہ وہ آوازیں ہیں جو بہادری کی داستانیں سناتی ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ ایک ٹریبیوٹ پے کرتے ہیں ان کرسچن ڈیفینڈرز کو جنہوں نے ملک کے لیے کام کیا۔ اور اس کے پہلے پیج پہ بھی جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک اوتھ آف ایلیجنس ہے، اور یہ کتاب کے کور کو ایکسپلین کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہ ساری کہانی ہے کہ کتاب کا کور کیسے بنا اور کیا چیز بتاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے علاوہ ایک کرسچن سپاہی کا یہ اوتھ ہے جو اپنے فلیگ کو یہاں پہ وہ سلوٹ کر رہا ہے، اور وہ سلوٹ کرنے کا پیچھے اس کے مقصد کیا ہے، اور اس کو کور کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں اس کتاب کو مزید، تو اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک عام شہری کے لیے جس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے فوج کا یا کسی چیز کا، تو ان تمام لوگوں نے ان کو اس کے بارے میں پتہ لگ سکے ایک عام سادہ الفاظ میں۔ جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں آرم فورسز میں یا ریلیجس لیڈرز ہیں، ان تمام نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ شروع میں شامل کیا گیا ہے، اور پھر یہ قائد اعظم کی پاکستان کی انسیپشن کی سٹوری سے یہ شروع ہوتی ہے، اور ان کے کوٹس کو آگے لے کے چلتی ہے، فلیگ کو ایکسپلین کرتی ہے، آگے بتاتی ہے ایک عام آدمی کو کہ پاکستان کا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ رینک سٹرکچر کیا ہے، وہ رینک سٹرکچر کیا ہے اور ایوارڈ سٹرکچر کیا ہے، کہ ایوارڈز کس موقع پہ کون سے ایوارڈز دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ پھر یہ آگے اس کو رینک سٹرکچر بھی ایکسپلین کرتی ہے، تاکہ ہم آپ اس کو جب کتاب کو پڑھیں
تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ رینکس کون سے ہیں اور کیا ہیں، اور جو ان رینکس کا ذکر آتا ہے. اور جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کتاب کو، تو یہ کتاب پاکستان کے شروع ہونے سے لکھتی ہے، اور یہ شروع کرتی ہے اپنی کتاب جو ہے انڈیا پاکستان وار سے پہلے سے. یعنی کہ یہ ٹریل بلیزرز وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی، جب پاکستان بنا تو پاکستان کی آرم فورسز نہیں تھیں، لیکن جو آرم فورسز برٹش انڈیا کی تھیں ان کی جب تقسیم کی گئی تو اس تقسیم میں جو پاکستان کے حصے میں آرم فورسز کا آیا، اس کو دوبارہ سے ایک طریقے سے تشکیل دینا تھا، نئے طور پہ بالکل آغاز کرنا. تو یہ وہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اس کی تشکیل میں یا تشکیل نو میں اپنا کردار ادا کیا، اور ان کی تصویریں ہیں تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کردار ادا کیا پاکستان کی تشکیل کے اندر، اس ساری چیز کے اندر. اس تشکیل کی سٹوری میں آرم فورسز میں، ایئر فورس میں، نیوی کے اندر، تمام جگہوں پہ جو کردار ادا ہے کیے ہیں انہوں نے، وہ سب سٹوریز اس کے اندر ہیں. اور نہ صرف ان کا بلکہ اس میں آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ تمام ان لوگوں کی نام بھی ہیں جو کہ پاکستان سے جن کا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ برٹش انڈیا سے آرم فورسز میں تھے، بٹ انہوں نے آپٹ کیا پاکستان آرم فورسز کو جوائن کرنے کے لیے. کرسچن آفیسرز تھے، برٹش اوریجن کے تھے، انہوں نے جوائن کیا. تو انہوں نے جوائن کر کے پاکستان کے پہلے 10 سال میں جو آرم فورسز کی فاؤنڈیشن ہے اس میں کام کیا. اور یہ اب باتیں لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن جس طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایئر فورس کو دیکھتے ہیں تو پہلے 1947 سے 57 تک 10 سال تک 1 2 3 4 لوگ جو ہیں وہ چیف جو تھے وہ ایئر فورس کرسچن آفیسرز تھے. اسی طرح نیوی کے، اسی طرح آرم فورسز کے، یہ ان کے بارے میں ہے. اسی طریقے کے ساتھ پاکستان آرمی کے اور ایئر فورس کے بہت سارے ادارے ہیں جن کو انہوں لوگوں نے اس میں شامل کیے، اس کو بنایا. اور میرے خیال سب سے پہلے میں نے اپنی بات کی تھی پاکستان ملٹری اکیڈمی کی، وہ اسپیشل ملٹری اکیڈمی کو بنانے والا اور اس کو ساری کو اسٹرکچر کرنے والا، ٹریننگ کو، بریگیڈیئر انگل کی کہانی اس میں شامل کی گئی ہے. تو یہ اس طرح یہ کہانیاں ہیں. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں، 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں. ایک تو اس کے اندر ہر تشکیل جب میں نے دیا ہے تو یہ ایسے ہے کہ ہر جنگ کا ذکر ہے. 1947 وار، 65 کی وار یا 71 کی وار، بلکہ ہماری کرنٹ جو جنگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، اس کا بھی اس میں سارا ذکر ہے. جو 3 کہانیاں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تو جو 3 امپورٹنٹ میں نے جس طرح کہا، اور ویسے تو ہر کوئی ایک ہیرو ہے، ٹھیک، لیکن 3 کی میں ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پہ، تاکہ کیونکہ نشان حیدر کو ہر کوئی ریکگنائز کرتا ہے. نشان حیدر میں ہم آگے دیکھیں گے کہ ایک نشان حیدر جو ہے وہ 1971 وار کا لانس نائک محفوظ شہید ہے. جس کاؤنٹر اٹیک میں اس کو نشان حیدر ملا، اس کو اس کا کرنل جو CO لیڈ کر رہا تھا، اس کا نام تھا کرنل سیرل لیانن، جو کہ کرسچن آفیسر تھا، اور وہ اس کو کاؤنٹر اٹیک کو لیڈ کر رہا تھا. اس میں اس کی بہادری پہ لانس نائک محفوظ شہید کو، جو اس نے اس میں کردار ادا کیا، اس کو نشان حیدر دیا. لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو نہیں یاد رکھتے، کیونکہ جو اوورال کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے کے ساتھ میجر اکرم شہید نشان حیدر ہیں 1971 وار میں. جب ان کے اوپر اٹیک آیا تو اس سے پہلی رات کو ساتھ ان کی کمپنی کے اوپر میجر جولین پیٹر کے اوپر اٹیک آیا، جو بعد میں میجر جنرل بنے. یہ اس رات پہلی رات کو زخمی بری طرح ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور اپنے طور پہ وہیں لڑتے رہے. اور جب دوسری دن اٹیک آیا تو ان کے اوپر آیا انڈین کا، اور اس میں لڑتے ہوئے میجر اکرم شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. لیکن یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی جب تک اس پورے کانٹیکسٹ میں اس آپریشن کو سمجھا جائے، بیٹل آف ہلی کے نام سے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر، جو کہ میرا اپنا تجربہ ہے فوج کے، اس کانٹیکسٹ کے اندر میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اسٹوری کو. ہر اسٹوری کو ایک کانٹیکسٹ جس میں وہ ہیروئزم اکر ہوا ہے، اس کانٹیکسٹ میں اس کو ہم نے ایکسپلین کیا. اسی طریقے کے ساتھ فلائٹ آفیسر راشد منہاس کی سٹوری ہے.
ایئر فورس کا آفسر, اس کو نشان حیدر ملا, اور اس کا کمانڈنگ آفسر جو تھا بل وہ اس کا کمانڈنگ آفسر تھا کرسچن آفسر تھا, جس کے ہوتے ہوئے اس نے اس کے اندر وہ ویلیوز ڈالیں, اس کے اندر اس نے وہ سارا اس کے اندر کیا تاکہ وہ اس کو نشان حیدر ملے تو وہ پتہ لگ سکے. تو یہ پائلٹ آفسر راشد مناس نشان حیدر کی کہانی ہے. اس کا جو کمانڈنگ آفسر تھا ایئر کموڈور نذیر لطیف, وہ خود بذات خود ستارہ جرأت ایٹ بار تھا, یعنی کہ اس کو 65 کی وار میں بھی ستارہ جرأت ملا تھا, اس کو 71 کی وار میں بھی ستارہ جرأت ملا تھا. یعنی کہ یہ بہت کم ایسے آفسرز ہیں جنہوں نے 2 3 جنگوں میں ستارہ جرأت حاصل, لیکن یہ کہانیاں لوگوں تو نہیں پتہ, اور یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ضرورت تھی ان کہانیوں کی. اسی طریقے کے ساتھ آپ آگے دیکھیں گے تو اس کتاب میں ہم نے ان لوگوں کو, عورتوں کو, لیڈیز کو جنہوں نے کام کیا ہے ان کو سامنے لایا ہے. میجر سرمس کی شہادت کی سٹوری آپ کو پتہ ہے, اس میں 2 نشان حیدر جن کو آپ ملے, ان دونوں کے ساتھ ان کا کردار نمایاں تھا, لیکن اس کے بغیر وہ سٹوری مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ پتہ لگے. اور اس کا یہ جب یہ شہید ہوا تو یہ اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا اس لحاظ سے, اور اس کے بارے میں یہ ساری سٹوری ہے. اسی لیے اور ہمارے ملک میں ہماری کمیونٹی کی جو خواتین ہیں, عورتیں ہیں, ان کو انسپائر کرنے کے لیے میں نے ان کو بھی مکمل ایک جگہ دی ہے تاکہ وہ لوگ ان کو پڑھ سکیں ان کے بارے میں, اور اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے آگے لے کے چل سکیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ سٹوری میں جو پہلے دن سے جن خواتین نے, عورتوں نے دی ہیں, اور ابھی میجر رابرٹس جو ہیں وہ ہائیسٹ رینک بریگیڈیئر کے طور پر ہیں, اسی طریقے سے تاکہ یہ لیڈیز کو انسپائر کر سکیں. نہ صرف وہ ہیں بلکہ پاکستان آفسر کے بڑے اچھے پرفارمنگ آفسرز کا ساروں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ایسے بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, لیکن کئی دفعہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا آگے کیری فارورڈ کرنا اپنے آپ کو کرنے کے لیے. تو اس میں نے ایک ایسے آفیسرز کی سٹوری بھی رکھی ہے جس کا نام ہے میجر اجمل وکٹر سیمول. یہ کشمیر میں ایک جس کا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ اس کے بعد پیراپلیجک ہو گیا, یعنی کہ ویسٹ ڈاؤن یہ پیرالائسس ہو گیا, صرف اس کی اپر باڈی کام کرتی تھی, نیچے نہیں تھا. اپنے علاج کے بعد اس نے اپنے آپ ہمت نہیں ہاری, اس نے اپنے آپ کو ایز اے پیراپلیجک سپورٹس میں اس نے حصہ لینا شروع کیا, اور بہت بڑی معروف ہوئی تھی ان کی سٹوری. اور یہ ساتھ ان کے ایوارڈز لسٹڈ ہیں سارے جو انہوں نے چیمپئن شپ میڈل جیتے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں حادثات ہوتے ہیں تو تب بھی آپ اپنی ہمت نہیں ہاریں. تو میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ کو اپنے آپ میں بلیف ہے, آپ کمٹڈ ہیں اپنے آپ کو نام پیدا کرنے میں, تو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں ارسپیکٹو آف معاشرتی حالات کیا ہیں, کوئی ڈسکرمنیشن, کوئی ایسی بات, یہ چیزیں ساری آپ کے ہر جگہ پہ چیلنجز تو ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان چیلنجز کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کے اندر اور کسی عام آدمی میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں اور میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہوں, پھر یہ چیلنجز کوئی معنی نہیں رکھتے. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ. اور بہت ہی شاندار جو ہے وہ اس کتاب کی کہانی ہے, اور اس کی انفرادیت, اس کی جو ہے اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایک ایسے دور میں جب کتابوں کے حوالے سے ان کا مطالعہ کم کیا جاتا ہے, اور دوسری بات کہ اس وقت جو پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو جو چیلنجز پیش ہیں, جو ہمارے ارد گرد اور دنیا میں جو جنگی صورتحال ہے اس میں بہت ضروری ہے, جو ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی ہے, جو ہمارے ہاں جو ہے دہشت گردی کی جنگ ہے, اس میں ضروری ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ اپنے ملک کی, اپنے افواج کا ساتھ دیں. اور اس لیے امپورٹنٹ ہے اس کتاب کی اہمیت کہ یہ پاکستان کے ان نوجوانوں کو, بالخصوص مسیحی نوجوانوں کو جو آرم فورسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں, انہیں ایک جو ہے وہ روشن مثالیں دیتی ہے, انہیں ایک روشن مینار دیتی ہے, ان کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھتی ہے کہ وہ اگر کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, ایکسیلنس کی سطح پر جانا چاہتے ہیں, تو ان کے سامنے وہ رول ماڈلز ہیں, وہ ہیرو کی زندگی موجود ہے جنہوں نے انہی حالات سے نکل کر اپنی جو ہے وہ اپنا نام بنایا اور ثابت کیا کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہو, جنون ہو
اور آپ کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ ہو تو آپ ان سارے بیریئرز کو توڑتے ہوئے اپنا نام و نشان چھوڑ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی لوگوں کی کہانی ہے اور ہم کتاب کو اور مصنف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان ہیروز کی کہانی آنے والے ہیروز کے لیے لکھی ہیں, ان تک پہنچائی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ویسے بتایا تھا وائسز آف ویلر کے اندر, اور اس میں یہ سب سے پہلے جو پیج پہ آپ کو نظر آتا ہے اوتھ آف ایلیجنس, یہ سلوٹ جو کر رہا ہے اور کرسچن سولجر اپنے فلیگ کو, اپنی دھرتی کو, اور یہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے ساری چیز. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو پہلی چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ جتنے لوگوں نے اس کتاب کو سراہا ہے ان کے بارے میں ہے, جو جن کا تعلق ہر زندگی کے شعبے سے ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں آگے آپ دیکھیں گے قائد اعظم سے, فلیگ سے, سب چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لحاظ سے, تاکہ ایک عام آدمی کو پاکستان کرسچن سولجر کی ساری بات پتہ لگ سکے. اپنے ایوارڈز کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اپنے رینکس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اور ان لوگوں کی جو فیلڈ مارشل کا ایک عہدہ ہے, دونوں فیلڈ مارشلز کے ذریعے ایکسپلین کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ٹریل بلیزرز کی کہانی ہے, انہوں نے فوج میں پاکستان کے بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا, اور نیوی, ایئر فورس لے کر. پھر یہ تمام جنگوں کی کہانی ہے, اور جنگوں کی کہانی میں وار ہیروز جنہوں نے کام کیا, اور ان کی جو کلمات ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں, ان کے بارے میں اس کا ذکر ہے سارا. کشمیر کی جنگ کی بات کی گئی تو اس میں کیا کیا رول ادا کیا, ویٹرن کتنے لوگ تھے, اور جو بعد میں جنہوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا, جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ گیو ان, وی ول لیو اینڈ ڈائی فار پاکستان. یہ کہانی ہے فلائٹ لیفٹیننٹ الفریڈ جگجیون کی. اور پھر یہ ساری انسٹیٹیوشنز جو کردار ادا کرتی ہیں, بہت سارے ہیروز جو ہیں ایسے نینیز کے پڑھے ہوئے ہیں, FC کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ یہ پھر بہت نمایاں سٹوریز ہیں, سورڈ آف آنر جنہوں نے حاصل کیا ان کے بارے میں, ایئر فورس کے جنگوں کے بارے میں, نیوی کے بارے میں, ستارہ جرت جنہوں نے حاصل کیا ان کے بارے میں. اور یہ تمام ایوارڈز, تمام سٹوری, تمام جنگوں کو لے کے چلتی ہے. ایسے لوگوں کی جس کے لیے باہر کے لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹس دیے ہیں. یہ شاہ آف جارڈن نے, کنگ آف جارڈن نے جو کامنٹ دیا اس کی انتفاعت پہ. نشان حیدر کی میں نے آپ کو سٹوریز بتائی ہیں اس کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا رول ادا کیے اس کے اندر. اس میں خواتین کی سٹوریز ہیں, ایئر فورس, نیوی, تمام ان لوگوں نے جو کام کیا. میجر سرمس نے 2 نشان حیدر کے ساتھ سرو کیا. اس کے بارے میں جو وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر جو بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کا اب تک کی ڈیٹ تک جب تک یہ بک پبلش ہوئی ہے ان تمام کی کنٹریبیوشنز اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. پھر میں نے خواتین کے بارے میں جیسے آپ کو بتایا وہ ان کے بارے میں اس کو شامل کیا گیا, ان سٹوریز کو. میجر امجد اجمل کی سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, ان کو شامل کیا. پھر یہ جو ہمارے پاس خواتین کی سٹوریز ہیں جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا شروع دن سے پاکستان سے, یعنی کہ جو آرمی نرسنگ کورس کی بنیاد رکھی وہ کرسچن آفسر تھی جس نے بنیاد رکھی. اسی طریقے کے ساتھ یہ ان کی سٹوریز ہیں باقی کرسچن آفسرز کی, ایئر فورس آفسرز کی, اور پھر وہ دوبارہ انہی لوگوں کی جنہوں نے اس میں نیوی کے آفسرز کی جنہوں نے سرو کیا شروع سے لے کر آخر تک اس میں کیا. اور ایک یہ جو سٹوری ہے میجر وہ وازلاف کی, یہ ٹورووچ کی سٹوری جو ہے اس کے ایوارڈز دیکھیں جو پاکستان نے اس کو دیے ہیں. بالکل ان کی کوئی ایسا ایوارڈ ہے جو مشکل سے مس آؤٹ ہوا ہو اس کے اندر. تو یہ تمام اس میں سٹوریز ہیں. بالکل صحیح.